बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबू सिफतिल हज। आज का सबक है बाबू सिफतिल हज। निकाल लिया आप लोगों ने? बाबू सिफतिल हज व इज़ा कान यौम तरवियति फमन कान हलालन अहरम मिन मक्कत व खरजा इला जबल अरफात फ़इज़ा ज़ालत अश-शम्सु यौम अरफत सल्ला अज़-ज़ुहर वल अस्र यजमअु बैनहुमा बिअज़ान व इक़ामतैन सुम्मा यरूहु इलल मौक़िफ़ि व अरफातुन कुल्लुहा मौक़िफ़ुन इल्ला बत्न उरनह व युस्तहब्बु अन यक़िफ़ फ़ी मौक़िफ़ि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ क़रीबन मिन्हु इंदल जबल क़रीबन मिन अस्सख़रति व यजअलु हबल मुशाति बैन यदैहि व यस्तक़बिलुल क़िबलता व यकूनु राकिबन व युक्सिरु मिन क़ौल ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु बियदिहिल ख़ैरु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर व यजतहिदु फ़ी दुआइ वर्रग़बति इलल्लाहि अज़्ज़ व जल इला ग़ुरूबिश शम्सी सुम्मा यदफ़अु मअल इमामि इला मुज़दलिफ़ह अला तरीक़िल मअज़िमैनि व अलैहि अस्सकीनतु वल वक़ार व यकूनु मुलब्बियन ज़ाकिरन लिल्लाहि अज़्ज़ व जल फ़इज़ा वصल इला मुज़दलिफ़त सल्ला बिहल मग़रिब वल इशाअ क़ब्ल हत्ति الرحال यजमअु बैनहुमा सुम्मा यबीतु बिहा सुम्मा युसल्लिल फ़ज्र बिग़लस व यअतिल मशअरल हराम फ़यक़िफ़ु इंदहु व यदअु व यकूनु मिन दुआइहि अल्लाहुम्मा कमा वफ़क़तना फ़ीहि व अरयतना इय्याहु फ़वफ़िक़ना लिज़िक्रिका कमा हदैतना वग़फ़िर लना वरहमना कमा वअदतना बिक़ौलिका व क़ौलुकल हक़्क़ फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम अल आयतैनि इला अन युस्फ़िर सुम्मा यदफ़अु क़ब्ल तुलूइ शम्सी फ़इज़ा बलग़ मुहस्सिरन अस्रअ क़द्र रम्यतिन बिहजरिन हत्ता यअतिय मिनन फ़यब्तदिअु बिजमरतिल अक़बति फ़यर्मीहा बिसब्इ हसयातिन कहसल ख़स्फ़ि व युकब्बिरु मा कुल्लि हसातिन व यरफ़अु यदैहि फ़िर रम्यि व यक़्तअु तल्बियत बिब्तिदाइर रम्यि व यस्तबतिनुल वादी व यस्तक़बिलुल क़िबलता व ला यक़िफ़ु इंदहा सुम्मा यनहरु हदियहु सुम्मा यहलिक़ु रअसहु औ युक़स्सिरुहु सुम्मा क़द हल्ल लहु कुल्लु शैइन इल्ला निसाअ सुम्मा यफ़ीदु इला मक्कत फ़यतूफ़ु लिज़ियारति व हुवा अत-तवाफ़ुल वाजिबुल लज़ी बिही तमामुल हज्ज सुम्मा यसअ बैन अस्सफ़ा वल मरवति इन कान मुतमत्तिअन औ मिम्मन लम यसअ मा तवाफ़िल क़ुदूमि सुम्मा क़द हल्ल मिन कुल्लि शै व युस्तहब्बु अन यशरब मिन माइ ज़मज़म लिमा अहब्ब व यतज़ल्लअ मिन्हु कमा यक़ूल सुम्मा यक़ूल अल्लाहुम्मा इजअलहु लना इल्मन नाफ़िअ व रिज़क़न वासिअ व रिय्यन व शिबअ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दाइन वग़सिल बिही क़ल्बी वम्लअहु मिन ख़शियतिका व हिकमतिका। यहाँ हम लोग रुकेंगे। यहाँ एक सबक मुकम्मल हो रहा है। तर्जुमा बाबू सिफतिल हज। हज की सिफत का बाब, हज की कैफियत का बाब, हज की कैफियत का बाब। व इज़ा काना यौमुत तरवियति, जब तरविये का दिन हो, फमन कान हलालन, जो हलाल हो, अहरमा मिन मक्कता, वो मक्के ही से एहराम बांधे, अहरमा मिन मक्कता, वो मक्के ही से एहराम बांधे, वो खरजा इला जबल अरफात, और जबल अरफात की तरफ निकले, जबल अरफात की तरफ निकले। फ़इज़ा ज़ालत अश-शम्सु, जब सूरज ज़ाइल हो जाए, ज़वाल शम्स हो जाए, यौम अरफता, अरफे के दिन, सल्ला अज़-ज़ुहर वल अस्र यजमअु बैनहुमा बिअज़ान व इक़ामतैन, ज़ुहर और असर की नमाज जमा करते हुए पढ़े, एक अज़ान और दो इक़ामत के साथ। ज़ुहर और असर की नमाज जमा करते हुए पढ़े, एक अज़ान और दो इक़ामतों के साथ। सुम्मा यरूहु इलल मौक़िफ़ि, फिर मौक़िफ़ में जाए, यानी वक़ूफ़ के मकाम पर जाए। व अरफ़ातुन कुल्लुहा मौक़िफ़ुन, और अरफ़ात सारा का सारा वक़ूफ़ का मकाम है, अरफ़ात सारा का सारा वक़ूफ़ का मकाम है। इल्ला बत्न उराना, सिवाय वादी उराना के,
سوائے وادی قرانا کے. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَ فِي مَوْقِفِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مستحب ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقوف کے مقام پر وقوف کرے، اور مستحب ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقوف کے مقام پر وقوف کرے، او قریبا منہ، یا اس سے قریبی مقام پر، عند الجبل، پہاڑ کے پاس جس کو جبل عرفات کہتے ہیں، قریبا من صخرتی، چٹان کے قریب، چٹان کے قریب، چٹان کے قریب جبل عرفات کے پاس. وَيَجْعَلُ حَبْلَ الْمُشَاةِ، وہ حبل ہونا چاہیے طریق کے معنی میں، بین یدیہ، اور چلنے والوں کا راستہ اپنے سامنے رکھے. وَيَجْعَلُ حَبْلَ الْمُشَاةِ بین یدیہ، اور اپنے سامنے چلنے والوں کا راستہ رکھے. وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَيَكُونُ رَاكِبًا، اور قبلے کی طرف رخ کرے اور سوار رہے. وَيُكْثِرْ، اور زیادہ سے زیادہ کہے، کثرت سے کہے، من قول، یہ قول، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے، ولہ الحمد، اور اسی کی تعریف ہے، بیدہ الخیر، خیر سب اسی کے ہاتھوں میں ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وَيَجْتَهِدُ فِي الدُّعَاءِ وَالرَّغْبَةِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور دعا کرنے میں اور اللہ کی طرف رغبت کا اظہار کرنے میں محنت کرے، مشقت کرے، اجتہاد کرے. دعا کرنے میں اور اللہ سے رغبت میں مشقت اور محنت کرے. إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، سورج کے غروب ہونے تک. ثُمَّ يَدْفَعُ مَعَ الْإِمَامِ إِلَى مُزْدَلِفَةَ، پھر امام کے ساتھ وہ مزدلفہ کی طرف جائے، علی طریق المعظمین، دو پہاڑوں کے درمیانی راستے سے، دو پہاڑوں کے درمیان کے راستے سے. وعلیہ السکینۃ والوقار، اور وہ سکون اور وقار کا خیال رکھے، سکون اور وقار کا خیال رکھے. ویکون ملبیا، اور تلبیہ پڑھتا رہے، تلبیہ کہتا رہے، ذاکرا للہ عز وجل، اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، تلبیہ پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے. فَإِذَا وَصَلَ إِلَى مُزْدَلِفَةَ، جب وہ مزدلفہ پہنچے، صلی بہا، تو وہاں نماز پڑھے، المغرب والعشاء، مغرب اور عشاء کی نماز، قبل حط الرحال، سامان اتارنے سے پہلے، سامان اتارنے سے پہلے یا پڑاؤ ڈالنے سے پہلے. یجمع بینہما، ان دونوں میں جمع کرے، یعنی مغرب اور عشاء کی نماز میں جمع کرے. ثم یبیت بہا، پھر وہاں رات گزارے. ثم یصلی الفجر بغلس، پھر وہ غلس میں، غلس یعنی اول وقت میں، فجر کے اول وقت میں ایسی روشنی جو رات کی تاریکی کے ساتھ ملی ہوئی ہو، اس کو کہتے ہیں غلس، اور وہ فجر کا اول وقت ہے. اور وہ غلس میں نہیں، صبح صادق، لیکن اول صادق، صادق کا پہلا وقت. ایسی روشنی جو رات کی تاریکی کے ساتھ ملے ہو، یہ صبح صادق کے فوری بعد ہوتی ہے، جو عام طور پر 15 سے 20 منٹ تک رہتی ہے. اور غلس میں پھر وہ رات گزارے. ثم یصلی الفجر بغلس، اور وہ غلس میں فجر کی نماز پڑھے. ویأتی المشعر الحرام، اور مشعر حرام کے پاس جائے، اس کے بعد مشعر حرام کے پاس جائے. فیقف عنده، وہاں وہ وقوف کرے. ویدعو، اور دعا کرے. ویکون من دعائہ، اور اس کی دعا میں سے یہ دعا بھی رہے. اللہم کما وفقتنا فیہ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح تو نے اس میں ہمیں توفیق دی ہے، وَأَرَيْتَنَا إِيَّاهُ، اور جیسا کہ اس نے یہ تو نے ہمیں دکھایا ہے. فَوَفِّقْنَا لِذِكْرِكَ، ہمیں توفیق دے تیرے ذکر کی. کما ہدیتنا، جیسا کہ تو نے ہمیں توفیق دی، ہمیں ہدایت دی. وَاغْفِرْ لَنَا، ہمارے گناہوں کو بخش دے. وَارْحَمْنَا، ہم پر رحم فرما. کما وعدتنا، جیسا کہ تو نے وعدہ کیا. بقولک، اپنے قول کے ذریعے. وقولک الحق، اور تیرا فرمان برحق ہے، تیرا فرمان حق ہے. اس کے بعد فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، سورہ بقرہ کی جو آیت ہے، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے لوٹو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو.
वज़कुरूहु कमा हदाकुम, और अल्लाह का जिक्र उस तरह करो जिस तरह के उसने तुम्हें बताया है, तुम्हें तौफीक दी है। व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनद्दालीन, और इससे पहले तुम गुमराहों में से थे। सुम्मा अफ़ीदू मिन हैसु अफ़ादन्नास, फिर वहां से लौटो जहां से कि लोग लौटते हैं। वस्तगफिरुल्लाह, और अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करो। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। ये दो आयतें। इला अन युस्फिरा, यहाँ तक कि रोशनी फैल जाए, यहाँ तक कि रोशनी हो जाए। सुम्मा यदफ़अु क़ब्ला तुलूइ शम्सी, फिर सूरज के तुलू होने से पहले वहां से निकल जाए। सुम्मा यदफ़अु, फिर निकल जाए, आगे बढ़े। क़ब्ला तुलूइ शम्सी, सूरज के तुलू होने से पहले। फ़इज़ा बलग़ मुहस्सिरन, जब वादी मुहस्सिर में पहुंचे। फ़इज़ा बलग़ मुहस्सिरन, जब वादी मुहस्सिर में पहुंचे। अस्रा, तो तेजी से चले। क़द्र रम्यतिन बिहजरिन, एक पत्थर के फेंकने के फासले तक, पत्थर के फेंकने के फासले तक। तो जल्दी से चले, कहां तक जल्दी चले? एक पत्थर के फेंकने के फासले तक। हत्ता यातिया मिनन, यहां तक कि वो मिना पहुंचे। हत्ता यातिया मिनन, यहां तक कि वो मिना आ जाए। फयबतदिउ बिजमरतिल आक़बती, जमरे अक़बा से शुरू करे। फयरमीहा बिसब्इ हसयातिन, तो 7 कंकर रमी करे, 7 कंकर मारे। बस वहां 7 कंकर मारे। का हसल क़स्फ़ी, फेंकने के कंकरियों की तरह। अलक़स्फ़ कहते हैं उंगलियों में कंकरी को फेंक, उंगलियों में कंकरी पकड़कर फेंकने को। अलक़स्फ़ उंगलियों में कंकरी पकड़कर फेंकने को कहते हैं। सब्बाबा और इब्हाम, ये 2 उंगलियों में कंकरी पकड़कर फेंकने को। वो 2 उंगलियों में कंकरी कितनी आएगी? जो चने के दाने के बराबर है। शरह में हम लोग इंशाल्लाह करेंगे उसको। फयरमीहा बिसब्इ हसयातिन, तो 7 कंकरियां मारे। का हसल क़स्फ़ी, उंगलियों में पकड़कर फेंकने के कंकरियों की मानिंद। ये आप तर्जुमे में कर लीजिए, उंगलियों में पकड़कर फेंकने की कंकरियों की मानिंद। वयुकब्बिरु मा कुल्ली हसातिन, और हर कंकरी के साथ अल्लाहु अकबर कहे। वयुकब्बिरु मा कुल्ली हसातिन, और हर कंकरी के साथ अल्लाहु अकबर कहे। वयरफ़उ यदैहि फिर रमी, और रमी करते वक्त अपने हाथ को बुलंद करे। वयरफ़उ यदैहि फिर रमी, और रमी में अपने हाथों को बुलंद करे। वयक़तउ तलबियता, और तलबिया करना रोक दे, और तलबिया कहना रोक दे। बिब्तिदाइ रमी, रमी के आगाज के वक्त पर, रमी के आगाज के साथ ही। वयक़तउ तलबियता बिब्तिदाइ रमी, और रमी के आगाज के साथ ही तलबिया कहना बंद कर दे। वयस्तब्तिल वादी, और बतने वादी की तरफ से, और बतने के वादी की तरफ से रमी करे, और बतने वादी की तरफ से रमी करे, उस जगह से, वादी की जानिब से वो रमी करे। वयस्तक़बिलुल क़िबलता, और क़िबले की तरफ रुख करे। वला यक़िफ़ु इंदहा, और वहां खड़ा ना रहे। वला यक़िफ़ु इंदहा, और वहां खड़ा ना रहे, वहां वकूफ ना करे। सुम्मा यनहरु हदियहु, फिर अपनी हदी कुर्बान करे। सुम्मा यनहरु हदियहु, फिर अपनी हदी कुर्बान करे। सुम्मा यहलिक़ु रासहु औ युक़स्सिरुहु, फिर अपने सर के बाल मुंडवाए या उन्हें कम करे। फिर अपने सर के बाल मुंडवाए या उन्हें कम करे। सुम्मा क़द हल्ल लहु कुल्लु शैइन इल्ला निसाअ, फिर उसके लिए हलाल हो गई सारी चीज सिवाय औरतों के। फिर उसके लिए हलाल हो गई सारी चीजें सिवाय औरतों के। सुम्मा यफ़ीदु इला मक्कता, फिर मक्का जाए। फ़यतूफ़ु लिज़ियारती, तवाफ़े ज़ियारत करे। फिर मक्का जाए, तवाफ़े ज़ियारत करे। वह तवाफ़ुल वाजिबु, और वो तवाफ़े वाजिब है। अल्लज़ी बिही तमामुल हज, जिसके जरिए हज मुकम्मल होता है। और वो तवाफ़े वाजिब है जिसके जरिए हज मुकम्मल होता है। सुम्मा यसा बैन सफ़ा वल मरवा, फिर सफ़ा और मरवा के दरमियान सई करे। फिर सफ़ा और मरवा के दरमियान सई करे। इन कान मुतमत्तियन, अगर वो मुतमत्ति हो, यानी हज तमत्तो कर रहा हो, अगर वो हज तमत्तो कर रहा हो। और मिम्मन लम यसा मा तवाफ़िल क़ुदूम, या जिसने तवाफ़े क़ुदूम के साथ सई ना की हो। और मिम्मन लम यसा मा तवाफ़िल क़ुदूम, या उन लोगों में से हो जिन्होंने तवाफ़े क़ुदूम के साथ सई नहीं की हो। सुम्मा क़द हल्ल मिन कुल्लि शै, फिर वो हर चीज के लिए हलाल हो गया, हर चीज उसके लिए हलाल हो गई। वयुस्तहब्बु अन यशरबा मिन माइ ज़मज़म, और मुस्तहब है कि वो माए ज़मज़म, ज़मज़म का पानी पिए। लिमा अहब्बा, हर उस चीज के लिए जो उसे
भली लगती हो, हर उस चीज की नीयत से जो उसे महबूब हो। वयतदल्लउ मिन्हु, और सैराब होकर पिए, अपनी फसलियां सैराब कर दे, अपनी फसलियां भिगो दे, मतलब ये कि सैराब होकर पिए। वयतदल्लउ मिन्हु, और उससे खूब सैराब होकर पिए। सुम्मा यक़ूल, फिर ये दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा इजअलहु लना इल्मन नाफिया, ऐ अल्लाह तबारक तआला हमारे इसे बना दे हमारे इल्म नाफे के हुसूल का जरिया, व रिज़्क़न वासिया, और रिज़्क़ में कुशादगी का जरिया, व रियन व शिबा, और सैराबी और शिकम सैरी का जरिया, व शिफाअन मिन कुल्ली दाइन, और हर बीमारी से शिफा का जरिया, वग़सिल बिही क़ल्बी, और उससे मेरे दिल को धो दे, वमलअहु मिन खशियतिका, और उसे तेरी खशियत, व हिकमतिका, और तेरी हिकमत से भर दे, उसे तेरी खशियत और तेरी हिकमत से भर दे। तो आए इसके शरह की तरफ। बाबू सिफतिल हज्जी, हज की सिफत, हज की कैफियत का बाब। हज में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम रुकन कहते हैं, कुछ ऐसी हैं जिनको वाजिब कहते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको सुन्नत कहते हैं। इन तमाम चीजों का अलग अलग जिक्र होगा। अब जब मौलिफ रहमतुल्लाह अलैह ने इससे पहले बाब दुखुली मक्का था, मक्के में दाखिल होने के बाब जिक्र किया, तो फिर उम्रे का जिक्र किया, तो अब उसके बाद हज की कैफियत जो बयान कर रहे हैं, और ये बाब का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि असल मकसद उस इबादत को सही तौर पर करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे नमाज के बारे में फरमाया, सल्लु कमा रअयतुमुनी उसल्ली, कि नमाज तुम ऐसा पढ़ो जैसा कि तुमने नमाज पढ़ते हुए मुझे देखा है। उसी तरह हज के बारे में आपने फरमाया, खुज़ू अन्नी मनासिककुम, हज का तरीका मुझसे सीख लो, हज के अमाल तुम मुझसे सीख लो। तो हज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ही होनी चाहिए, जैसा कि सारी इबादतें भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ही होना चाहिए। व इज़ा कान यौमुत तरविया, जब तरविया का दिन हो, तरविया ये 8 ज़िलहज्जा को कहते हैं, 8 ज़िलहज्जा को तरविया कहते हैं। हज के मुख्तलिफ दिनों के मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। उनमें पाई जाने वाली बाज़ कैफियतों या फिर बाज़ हालतों के पेश नज़र 8 ज़िलहज्जा को यौमुत तरविया कहते हैं, क्योंकि उस जमाने में अरफात और मुज़दलिफा वगैरह में पानी नहीं होता था। तो 8 ज़िलहज्जा को वो सैराब हो जाते थे और अपने जानवरों को पानी पिलाते और फिर पानी अपने साथ ले लेते थे। तो ये सैराबी का दिन था, ये पानी से सैराब होने का दिन था, जानवरों के लिए, उनके लिए, और फिर पानी साथ लेने का दिन था। इसलिए 8 ज़िलहज्जा को क्या कहते थे? यौमुत तरविया। 9 ज़िलहज्जा को यौम आरफा, यौमु आरफता कहते हैं। 9 ज़िलहज्जा को वाज़ेह है क्योंकि वो आरफा में वकूफ का दिन है। 10 ज़िलहज्जा को यौम नहर कहते हैं, कुर्बानी का दिन, क्योंकि उस दिन कुर्बानी की जाती है। और 11 ज़िलहज्जा को यौमुल क़र्र कहते हैं, यौमुल क़र्र यानी क़ियाम का दिन, इस्तिक़रार का दिन। उससे पहले दिन कुर्बानी करते हैं, तवाफ करते हैं, सही करते हैं, बहुत से अमाल करने के बाद फिर 11 ज़िलहज्जा को चूंकि मिना में ठहर जाते हैं, तो इसलिए उसको यौमुल क़र्र कहते हैं, यौमुल क़र्र कहते हैं। यौमुल क़र्र क़ाफ से, यौम अल क़र्र, अलीफ लाम क़ाफ रा, इस्तिक़रार का दिन, हाँ इस्तिक़रार का दिन, मुस्तक़र का दिन। और उसके बाद 11 ज़िलहज्जा को, 12 ज़िलहज्जा को कहते हैं यौम नफ्र, यानी नफ्र, नून फा रा, यनफिरु, नफ्र के माने हैं निकलने का दिन, जाने का दिन, क्योंकि दूसरे दिन जो लोग जाना चाहें वो लोग जा सकते हैं। यौम नफ्र अल अव्वल कहते हैं। और उसके बाद 13 ज़िलहज्जा को कहते हैं यौम नफ्र अस्सानी, यौम नफ्र अस्सानी, क्योंकि जो जाना चाहें वो 12 ज़िलहज्जा को जा सकते हैं, 12 ज़िलहज्जा को जा सकते हैं, और जो रुकना चाहे वो 13 ज़िलहज्जा को कक्रिया मारने के बाद जाएंगे। नहीं, नफरा थे, नून फारा, फर्ज के बारे में नफर जी, तशरीक भी काफ से है, जी हाँ। नहीं, अय्याम तशरीक का ताल्लुक जो है सूरज के उन दिनों से है जिसमें रोशन होता है, शर्फ से है, वो इस माने में नहीं है। तो 11, हाँ उसको अय्याम बीज कहते हैं, अय्याम बीज है। अय्याम तशरीक का इतलाक जो है 11, 12, 13 पर होता है, लेकिन वो ज़िलहज्जा की 11, 12, 13 पर ही होता है। दूसरे 11, 12, 13 पर अय्याम तशरीक का इतलाक नहीं होता।
تو بہرحال وَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، اور جب ترویہ کا دن ہو، جب یوم الترویہ ہو، کون سا دن ہو؟ 8 ذی الحجہ ہو. فَمَنْ كَانَ حَلَالًا، تو جو حلال ہوگا، احرم من مکہ، تو وہ مکے سے احرام باندھے گا. کون ہوگا حلال؟ وہ جو حج تمتع میں ہوگا، جو حج تمتع کی نیت سے آیا ہوگا وہ حلال حالت حل میں ہوگا، وہ حالت حلال ہونے کی حالت میں ہوگا، کیونکہ حج تمتع والے عمرے کی نیت کرتے ہیں یا حج عمرہ کی نیت کر کر وہ حلال ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ 8 ذی الحجہ کو احرام باندھتے ہیں. تو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فمن کان حلالا، جو حلال ہو، احرم من مکہ، تو وہ احرام باندھے گا مکے سے. تو حلال کون ہوگا؟ وہ جو حج تمتع کی نیت سے آیا ہوگا، یا پھر اہل مکہ میں سے وہ شخص جو حج کا ارادہ کرے گا، یہ دونوں حلال ہوں گے. باقی وہ جو حج افراد کر رہا ہو یا پھر وہ جو حج قران کر رہا ہو وہ تو احرام کی حالت میں ہوں گے. واضح ہے نا؟ تو جو حلال ہوگا یعنی وہ جو حج تمتع کر رہا ہوگا، یا پھر وہ جو کہ مکے والوں میں سے ہو اور وہ حج کرنا چاہتا ہو، تو وہ احرام باندھے گا، مکے ہی سے احرام باندھے گا. مکے والے اپنے گھروں سے اور دوسرے حج تمتع کرنے والے وہ اپنے اپنے ٹھکانوں سے، اپنی اپنی قیام گاہوں سے وہ لوگ کیا کریں گے؟ حج کا احرام باندھیں گے. اور مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بہت زیادہ اختصار سے کام دیا، کیونکہ احرام باندھنے سے پہلے چاہیے کہ ان کو اسی طرح نظافت حاصل کریں، غسل کریں، اپنے بدن کو خوشبو لگائیں، کپڑوں کو نہیں، اپنے بدن کو خوشبو لگائیں، اور مرد 2 چادریں پہن لیں، عورتیں عام لباس پہن لیں، جو لباس بھی وہ پہنتی ہیں وہ لباس پہن لیں. اس کے بعد جو ہے وہ حج کا احرام باندھیں اور تلبیہ بلند کریں. یہ سارے اعمال ان کو کرنے ہوں گے. اور اس کے بعد مولوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ خرج الی جبل عرفات، اور جبل عرفات کی طرف نکلے. تو انہیں کافی اختصار سے کام لیا، کیونکہ انہوں نے یوم الترویہ کے جو اعمال ہیں ان کا ذکر نہیں کیا. یوم الترویہ میں 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھنے کے بعد آدمی کو سورج بلند ہو جانے کے بعد یعنی چاش کے وقت تک اور زوال سے پہلے مینا جانا ہے. یوم الترویہ کو اسے چاہیے کہ حج کا احرام باندھنے کے بعد وہ کہاں جائے؟ مینا جائے، اور زوال سے پہلے، اور وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور دوسرے دن فجر کی نماز، یہ 5 نمازیں پڑھے جماعت کے ساتھ جہاں تک ہو سکے. اور ان نمازوں میں وہ قصر کرے لیکن جمع نہ کرے، ہر نماز کو اپنے وقت پر پڑھے. مینا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور دوسرے دن فجر بغیر جمع کے ہر نماز کو اپنے وقت پر لیکن قصر کے ساتھ پڑھے، قصر کے ساتھ پڑھے. دوسرے دن فجر تک وہیں قیام، رات کو وہیں قیام کرے جماعت کے ساتھ، یا بغیر قصر کے، بغیر جمع کے، جمع جیم میم عین، جمع کے بغیر. ہاں نہیں، 4-5 نمازیں ہو گئی نا. مینا میں نہیں کریں گے قصر، 5 کو کیسے کریں گے؟ مطلب ہے کہ جن کو ہم قصر کر سکتے ہیں، جیسے ظہر میں قصر کریں گے، عصر میں قصر کریں گے، مغرب مکمل پڑھیں گے، عشاء میں قصر کریں گے، پھر فجر مکمل پڑھیں گے. ظہر عصر کو ایک ساتھ پڑھنا یا مغرب عشاء کو ایک ساتھ پڑھنا یہ نہیں کریں گے، جمع نہیں ہے. مینا میں ہر نماز اپنے وقت پر پڑھیں گے لیکن قصر کر کے پڑھیں گے. واضح ہے؟ یہ ہے مینا کے اعمال، یہ ہے 8 ذی الحجہ میں یوم الترویہ کے وقت کے اعمال. اس کے بعد مولوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وخرج الی جبل عرفات، اور وہ جبل عرفات کی طرف نکلے. جبل عرفات کی طرف کب نکلے؟ جب 9 ذی الحجہ کو سورج طلوع ہو جائے. 9 ذی الحجہ کو سورج طلوع ہونے کے بعد وہ عرفات کی طرف جائے گا. فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ عَرَفَةَ، ٹھیک ہے، 9 ذی الحجہ کو سورج طلوع ہونے کے بعد عرفات کی طرف جائے اور وہاں جا کر وادی نمیرہ میں پہلے ٹھہرے. عرفات میں داخل ہونے سے پہلے وادی نمیرہ ہے، وہاں وہ رکے یہاں تک کہ جب سورج زائل ہو جائے، جب زوال کا وقت ہو جائے تو پھر وہاں سے نکل کر وہ وادی آرانہ میں جائے. وادی آرانہ وہی مقام ہے جہاں آج مسجد نمیرہ ہے، آج مسجد نمیرہ ہے، وہی وادی آرانہ ہے. اس وادی کا ایک حصہ وہاں ایک مسجد بن چکی ہے. اس مسجد کا ایک حصہ جو شروع کا حصہ ہے وہ وادی آرانہ میں ہے، اور مسجد کا جو آخری حصہ ہے وہ عرفے میں داخل ہو چکا ہے. مسجد وسیع ہو گئی، مسجد وسیع ہو گئی تو اس کا ایک حصہ عرفات کے حدود میں داخل ہو چکا ہے. تو حاجی کو چاہیے کہ 9 ذی الحجہ کو سورج کے طلوع ہونے کے بعد جب وہ مینا سے نکلے تو سب سے پہلے کہاں رکے؟ وہ وادی نمیرہ میں. پھر زوال کے بعد وہاں سے نکل کر وہ وادی آرانہ میں پہنچے. اور اگر جو امام ہے، ذمہ داری ہے جن کی خطبہ دینے کی، جو اساسی بنیادی امام ہے وہ خطبہ دیں گے.
خطبے کے بعد جو ہے پھر اذان ہوگی، ظہر کی نماز پڑھیں گے، اور جو لوگ اپنے اپنے قافلوں کے ساتھ ہیں، ایسے خطبے کے جو اپنے اپنے قافلوں کے ساتھ ہیں وہ اپنے اپنے طور پر نماز پڑھیں گے، لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ تو وادی عرفہ میں اذان ہے اور پھر زوال کے بعد اذان ہے، اور ظہر اثر جمع اور قصر دونوں کے ساتھ پڑھیں گے، جمع تقدیم کریں گے، کیونکہ زوال کے بعد پڑھ رہے ہیں۔ ظہر اور اثر کی نماز کو جمع کریں گے، ایک اذان اور 2 اقاموں کے ساتھ جمع بھی کریں گے اور قصر کر کے پڑھیں گے، ظہر کے وقت پر پڑھیں گے، جمع تقدیم ہے وہاں، ٹھیک ہے۔ قصر کریں گے یعنی 2 کر کے پڑھیں گے، 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھیں گے، سلام پھیر دیں گے، پھر اس کے بعد اقامت کہیں گے، پھر اثر کی نماز 2 رکعت پڑھیں گے، سلام پھیر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر عرفات کی طرف جائیں گے، عرفات کے میدان میں داخل ہوں گے۔ جی ہاں بالکل، کیونکہ ظہر اثر پر نہیں، اذان ہوگی، اس کے بعد اقامت ہوگی، ظہر کی نماز پڑھیں گے 2 رکعت قصر کے ساتھ، پھر اقامت کہیں گے، اثر کی نماز پڑھیں گے 2 رکعت قصر کے ساتھ، بس یعنی 2 نمازیں پڑھیں گے، 2 اقامت ہوں گی اور ایک بار اذان ہوگی، بس شروع میں جو اذان ہوگی، کیونکہ دونوں نمازوں کا وقت ایک ہو گیا، جمع ترتیب۔ ہاں اسی لیے وہاں باقاعدہ نشانات لگائے گئے ہیں، اگر کوئی آدمی اس مسجد میں جو مسجد نمیرہ کہلاتی ہے، اس مسجد کے اس حصے میں وقوف کرتا ہے جو کہ وادی عرنا میں ہے اور عرفات میں نہیں ہے، اور وہیں سے واپس آ جاتا ہے، تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ اس لیے بہت ہی اہم بات ہے، اس کو خیال رکھنا ہے۔ اگر مسجد کے اس حصے میں وقوف کرتا ہے جو عرفات میں شمار ہوتا ہے تو پھر وہ اس کا حج ہو جائے گا، تو اس لیے وہ بہت اہم ہے، وہاں جگہ جگہ بورڈ لگے ہوئے، آدمی کو خیال رکھنا ہے، جہاں تک ہو سکے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے جبل عرفات کے قریب ہوتا جائے، وہ اس کے لیے زیادہ مناسب ہے، تاکہ وہ کسی قسم کے اس طرح کے شبہ کا شکار نہ ہو۔ تو بہرحال تو جب اس نے وادی عرنا میں جب اس نے ظہر اور عصر کی نماز پڑھ لی، ظہر عصر کی نماز وادی عرنا میں پڑھ لی گئی، تو اس کے بعد عرفات کی طرف آئیں گے۔ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ عَرَفَةَ، جب سورج زائل ہو جائے عرفے کے دن، صلی الظہر والعصر، ظہر اور عصر کی نماز پڑھے گا، یجمع بینہما، ان میں جمع کرتے ہوئے، باذان و اقامتین، اذان اور 2 اقامت کے ساتھ، واضح ہو گیا۔ ثم یروح الی الموقف، پھر وہ موقف کے مقام پر جائے گا، یعنی عرفات کے میدان میں۔ موقف کا مقام کیا ہے؟ میدان عرفات۔ وعرفات کلھا موقف، اور عرفات سارا کا سارا موقف ہے، پورا میدان وقوف کی جگہ ہے، الا بطن عرنہ، سوائے وادی عرنہ کے، وہ نہیں ہے، وہ عرفات کے ساتھ ملی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةٍ، بطن عرفہ سے دور آگے بڑھو، یعنی وہاں مت قیام کرو۔ تو اس طرح جو ہے وہ وادی ایسی ہے جہاں جو عرفات میں شمار نہیں ہوتا، عرفات پہ رکنا ضروری ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَ فِي مَوْقِفِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مستحب ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقوف کے مقام پر وقوف کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں وقوف کیا تھا؟ او قریبا منہ، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقوف کے مقام کے قریب میں وقوف کرے، عند الجبل، پہاڑ کے پاس، وہ پہاڑ جو کہ جبل عرفات کہلاتا ہے، جبل عرفات کہلاتا ہے، لوگ اس کو جبل رحمت کہتے ہیں، لیکن جبل رحمت کہنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن عام طور پر لوگوں میں معروف ہے کہ اس کو جبل رحمت کہتے ہیں، لیکن اس کا نام ہے جبل عرفات۔ اس پہاڑ کے قریب، اس کے چٹان کے پاس، پہاڑ کے نیچے جو چٹان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے اوپر نہیں چڑھے، اور نہیں یہ چیز سنت سے ثابت ہے، اس پہاڑ کے پاس جو چٹان ہے نیچے، اس چٹان، وہ چٹانیں آج بھی موجود ہیں، تو ان چٹانوں کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، تو اس مقام پر وہ وقوف کرے، اس مقام پر وقوف کرے یا اس سے قریب وقوف کرے۔ وَيَجْعَلُ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیام کیا تو آپ نے چلنے کا جو طریقہ راستہ ہے وہ آپ کے سامنے تھا، تو اسی مقام پر وقوف کرے جہاں چلنے کا راستہ اس کے سامنے رہے گا۔ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، اور وہ قبلے کی طرف رخ کرے، وَيَكُونُ رَاكِبًا، اور وہ سوار رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قصوہ اونٹنی پر سوار تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات پہ وقوف کیا۔ تو آدمی کے لیے اگر جس چیز میں اسے زیادہ راحت ہے اس چیز کو اختیار کرے، کیونکہ اصل مقصد ہے عرفات میں وقوف کر کر زیادہ سے زیادہ اللہ پاک تعالیٰ کا ذکر کرنا، تضرع عاجزی کرنا، دعائیں مانگنا، اور اس مقصد کے لیے اس وقت کو استعمال کرنا۔ تو اسی لیے نماز بھی جمع کی گئی تاکہ آدمی کو
دعاؤں کے لیے ذکر کے لیے اچھا خاصا وقت جو ہے اس کے لیے مل جائے. پہلے انہوں نے نماز پڑھ لی, اپنے آپ کو فارغ کر لیا. اہل علم کہتے ہیں کہ نماز کو وہاں جمع کرنے کے 2 مقصد ہیں. ایک مقصد تو یہ کہ اتنے بڑے مجموعے میں لوگوں کو ایک ساتھ بار بار جمع کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک بار جماعت کے لیے جمع کریں پھر جماعت کے لیے جمع کریں, تو اس لیے آسانی کر دی گئی. اور دوسرا یہ کہ جو اصل مقصد ہے عرفات میں وقوف کا کہ دعائیں کرنا اور پھر ذکر کرنا, اس کے لیے اچھا خاصا وقت مل جائے. تو اصل مقصد وہ ہے. تو آدمی وقوف کرے, عرفات میں وقوف کرے, چاہے تو اپنی سواری پر, اپنی گاڑی اپنی کار کے اندر وقوف کرے, یہ بھی درست ہے. چاہے تو وہ نیچے بیٹھ کر وقوف کرے, یہ بھی درست ہے. چاہے تو وہ چلتے ہوئے وقوف کرے, یہ بھی درست ہے. تمام چیزیں اس میدان میں وہ رہے گا تو وہ وقوف میں شمار ہوگا. اس کا وقوف کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا وہاں کھڑا رہنا ضروری ہے, یہ مطلب نہیں, بلکہ اس میدان میں اس کا پہنچنا, اس میدان میں اس کا رہنا ضروری ہے. تو وہ چاہے جس چیز میں, جس طریقے میں, جس کیفیت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت تضرع عاجزی میں اس کو سکون ملتا ہو, اس میں آسانی ہوتی ہے, اس طریقے کے مطابق وہ وقوف کرے. چاہے وہ بیٹھ کر کرے, چاہے وہ سواری پر کرے, چاہے وہ جس کیفیت میں چاہے اس کیفیت میں کرے. ٹھیک ہے. کوئی بات نہیں, بالکل وقف. رسول اکرم نے فرمایا کہ وقفتها هنا وعرفہ كلها موقف, میں اس مقام پر وقوف کیا اور عرفات سارا کا سارا وقوف کی جگہ پر. تو اگر وہ عرفات کے میدان میں آتا ہے تو وہ حصہ سارا کا سارا وقوف شمار ہوگا. جی ہاں, کوئی آگے آنا ہے. بالکل جی. کس چیز کی مقدار آئے گا آگے انشاءاللہ. اس کے بعد مولوی ہم کہتے ہیں کہ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ, اور قبلے کی طرف رخ کرے, وَيَكُونُ رَاكِبًا, اور سوار رہے. اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ آدمی کو اس کیفیت میں, جس کیفیت میں اسے عبادت کرنے میں آسانی ہوتی ہو, اس کیفیت کے ساتھ رہے, وہ اس کے لیے کافی ہے. وہ یکثر من قول, اور کثرت سے یہ ذکر کرتا رہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر, کیونکہ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے اور اہل علم نے اس کے مختلف شواہد کی بنیاد پر اسے حسن قرار دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی, کہ سب سے بہترین دعا وہ ہے جو عرفہ کے دن کی جاتی ہے, اور سب سے بہترین ذکر جو میں نے یا اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کیا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کثرت سے یہ ذکر کرتا رہے, کثرت سے یہ ذکر کرتا رہے, اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا رہے, اور پھر دوسرے تسبیحات پڑھتا رہے, تلبیہ بلند کرتا رہے, جو اس کے لیے جو ہے تضرع خشیت کے لیے, عاجزی کے لیے, تضرع کے لیے جو چیز اس کے لیے کارآمد ثابت ہوتی ہو, یا پھر اس کے وہ کیفیت اس کی وجہ سے اس کے اندر طاری ہوتی ہو, اس چیز کا وہ خیال رکھتے. وہ یجتہد فی الدعاء, نہیں خطبہ تو ہو گیا. آپ یہاں وقوف میں تو کوئی خطبہ نہیں ہے, خطبہ تو آپ نے عمرہ میں کیا تھا. خطبہ تو واجب, خطبہ وغیرہ, خطبہ اور نماز دونوں چیزوں سے فارغ ہو کر عرفات میں آئے ہوئے ہیں. وَيَجْتَهِدُ فِي الدُّعَاء, اور وہ کثرت سے محنت کے ساتھ یعنی کوشش کے ساتھ دعا کرے. وَالرَّغْبَةِ إِلَى اللَّهِ, اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رغبت, جہاں تک ہو سکے خشیت, اللہ تبارک تعالیٰ کی خشیت, اور پھر جہاں تک ہو سکے تضرع, عاجزی, گڑگڑاہٹ کے ساتھ جتنی چاہے وہ دعائیں مانگتا رہے, کیونکہ یہ بہت ہی اہم دن ہے, یہ بہت ہی اہم دن ہے. اور یہی وہ دن ہے جب اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا ملائکتی انظروا الی عبادی, اے میرے فرشتوں دیکھو میرے بندوں کی طرف, اتونی شعثا غبرا, جو اس حالت میں آئے ہیں کہ ان کے بال الجھے ہوئے ہیں اور کپڑے غبار آلود ہیں, کپڑے اور بدن غبار آلود ہے. من کل فج عمیر, ہر تنگ راہ سے آئے ہوئے ہیں. اشہدکم, میں تمہیں گواہ بناتا ہوں, انی قد غفرت لہم, کہ میں نے انہیں بخش دیا ہے. تو یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تبارک تعالیٰ کی مغفرت پورے عروج پر ہوتی ہے, اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کا اعلان کرتے ہیں. تو آدمی کو اس مقام پر جہاں تک ہو سکے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ تضرع عاجزی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہے اور دعائیں مانگتے رہے. الی غروب الشمس, یہ کب تک ہے؟ غروب شمس تک, غروب شمس تک وہ اس طرح کرتا رہے. ٹھیک ہے. اب یہاں ہم کو اس کا وقت معلوم ہو گیا, تو وقت کے سلسلے میں وضاحت کر دوں کہ وقوف عرفہ کا وقت کیا ہے. وقوف عرفہ کا
وقت شروع ہوتا ہے اس کے آغاز کے وقت میں اختلاف ہے. اس کے آغاز کے وقت میں اختلاف ہے. احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کا وقت شروع ہوتا ہے آفتاب کے طلوع ہونے کے بعد سے. اور جمہور کہتے ہیں دیگر ائمہ کرام اور دیگر تمام اہل علم وہ یہ کہ اس کا وقت شروع ہوتا ہے زوال آفتاب کے بعد، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب کے زوال کے بعد عرفات میں داخل ہوئے تھے. ٹھیک ہے، ان کے بھی دلائل ہیں، ان کے بھی دلائل ہیں، لیکن اس اختلاف کا بہت بڑا فرق پڑتا ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ اس کی ابتدا، اس وقت کی ابتدا میں تو اختلاف ہے. احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے، اور دوسرے ائمہ کرام کہتے ہیں کہ اس کا وقت شروع ہوتا ہے زوال آفتاب کے بعد تک. ختم ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، اس کا وقت ختم ہوتا ہے دوسرے دن فجر کے طلوع ہونے کے ساتھ. یعنی اس کا وقت جو شروع ہوتا ہے آفتاب کے زوال ہونے کے بعد سے دوسرے دن طلوع فجر تک رہتا ہے. دوسرے 10 ذوالحجہ کو طلوع فجر تک رہتا ہے. ہاں، رات بھی شمار ہوتی ہے. اگر کوئی شخص اس وقت کے دوران 1 منٹ کے لیے بھی عرفات میں پہنچ جاتا ہے، چاہے دن میں پہنچے یا رات میں پہنچے، تو اسے حج مل گیا. لیکن اس وقت کے دوران اگر اسے موقع نہیں ملا یہاں پہنچنے کا، تو اس کا حج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہوتا ہے. ایک قول کو ہم لوگ لیتے ہیں جو راجح قول ہے وہ یہ کہ اس کا وقت شروع ہوتا ہے زوال آفتاب سے لے کر دوسرے دن طلوع فجر تک رہتا ہے. اس درمیان میں اگر وہ کچھ دیر کے لیے بھی پہنچ جاتا ہے تو اسے حج مل جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مزدلفہ میں ملے تھے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی هذه الصلاة معنا وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا او نهارا، کہ جس نے ہمارے ساتھ اس نماز میں شرکت کر لی، یعنی فجر کی نماز میں پہنچے تھے، وہ مزدلفہ میں پہنچے تھے، عرفات کے بعد مزدلفہ میں پہنچے تھے. تو آپ نے کہا کہ جس نے ہمارے ساتھ یہ نماز پڑھ لی وقد وقف قبل ذلك بعرفہ، اور وہ اس سے پہلے عرفہ میں وقوف کر چکا ہو، لیلا او نہارا، دن میں یا رات میں. یہ نہارن کے جو الفاظ ہیں اسی سے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ دلیل لیتے ہیں، کیونکہ نہارن کا اطلاق ہوتا ہے طلوع فجر سے، تو اس سے وہ دلیل لیتے ہیں. تو رات میں یا دن میں فقد تم حج، تو اس کا حج مکمل ہو گیا. وقضا تفسو، اور اس نے اپنی گندگی کو دور کر لیا. وقضا تفسہ، اور اس نے اپنی گندگی کو دور کر لیا. تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا وقت طلوع فجر تک رہتا ہے. اس درمیان میں اگر کوئی شخص وقوف کر لے تو ہو جائے گا. لیکن جن اہل علم نے کہا کہ اس کا وقت شروع ہوتا ہے زوال کے بعد سے، تو انہوں نے نہارن کے لفظ کو مطلق کہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو مقید بتایا. یہ ایسا مطلق لفظ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل عمل مقید کرتا ہے کہ وقت اس کا شروع ہوتا ہے زوال آفتاب سے. اس اختلاف کا اثر کب پڑے گا؟ اس کا اثر کب اس وقت پڑے گا جبکہ کوئی آدمی عرفات میں پہنچے صبح کے وقت تک، سورج طلوع ہونے کے بعد، اور زوال سے پہلے واپس آ جائے. تو احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اس کا حج قبول ہو جائے گا، لیکن دیگر ائمہ کے قول کے مطابق اس کا حج نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ایک پہلو ہو گیا. یہاں ایک پہلو یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ جو شخص دن میں وقوف کرتا ہے اس کو سورج کے غروب ہونے تک وہاں ٹھہرنا واجب ہے. جو دن میں وقوف کرتا ہے اس کو سورج کے غروب ہونے تک وہاں ٹھہرنا واجب ہے. اگر وہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے نکل آتا ہے تو اس کا حج تو ہو جائے گا، لیکن اس کے پر دم واجب ہو جائے گا، الا کہ واپس ہو جائے، واپس آتا ہے. یعنی کوئی شخص جو ہے ظہر کے بعد، زوال کے بعد وہاں جاتا ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ رہ کر وہاں سے نکل جاتا ہے تو اس نے ایک واجب کو ترک کر دیا. اور حج میں واجب کو ترک کرنے کی وجہ سے آدمی کا حج تو قبول ہوگا لیکن ایک دم واجب ہو جائے گا، ایک بکری کی قربانی اس کے پر دم. جو دن میں وقوف کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سورج کے غروب ہونے تک وہاں رکے. اگر سورج کے غروب ہونے سے پہلے وہاں سے نکل جائے گا تو اس کے پر دم واجب ہوگا، کیونکہ اس نے ایک واجب کو ترک کیا. ہاں جی ہاں، لیکن تو حج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا نا کہ تو حج تو ہو جائے گا نا، دم ایک الگ چیز ہے، حج کا ہونا ایک الگ چیز ہے. اور پھر جو رات میں وقوف کرتا ہے اس پر یہ پابندی نہیں ہے. یہ جو پابندی ہے یہ صرف اس شخص کے لیے ہے جو دن میں وقوف کرتا ہے. رات میں وقوف کرتا ہے اس کے لیے 1 منٹ کا وقوف بھی کافی ہو جائے گا. دونوں میں فرق ہے، دن کے وقوف میں اور رات کے وقوف میں فرق ہے، کیونکہ رات کا وقوف عذر پر مبنی ہے. کوئی آدمی نہیں پہنچ سکا دن میں تو اس لیے عذر پر مبنی ہے، اس میں تخفیف ہے. آدمی چاہے 1 منٹ کے لیے بھی رکے.
لیکن دن میں اگر وقوف کرتا ہے تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ رات سورج کے ڈوبنے تک، سورج کے غروب ہونے تک وہاں رکے، ورنہ اس پر دم واجب ہوگا۔ جی ہاں، جائز ہے اس کے لیے، کیونکہ مینا میں قیام سنتوں میں سے ہے، واجبات میں سے بھی نہیں ہے۔ مینا کا قیام نہ تو رکن ہے اور نہ ہی واجب ہے، بلکہ وہ سنت میں سے ہے۔ بالکل ڈائریکٹ عرفات میں آ جائے گا، اس کے پاس وقت نہیں ہے تو ڈائریکٹ عرفات میں بھی آ سکتا، کیونکہ طواف بھی جو تھا اس کا طواف خطون تھا۔ نہیں آئے گا اس کے بعد سبق، یہ تو صرف کیفیت ہے، لیکن ایک اہم بات تھی اس لیے ہم اس کی ڈیٹیل میں داخل ہوئے، ورنہ اس کی حقیقت میں ضرورت نہیں ہے۔ نہیں بالکل نہیں، جو دن میں رکتا ہے اس کو غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ جانا چاہیے۔ یہ صرف اس شخص کی بات ہے جو کسی وجہ سے پہنچ نہیں سکا، رات میں کسی وقت گیا ہو، اس کے لیے استثناء کی بات کر رہے ہیں، ورنہ عام جو حالات ہے وہ کیفیت یہاں بتا رہے ہیں۔ وہ کیفیت یہ ہوگی کہ وہ سورج کے غروب ہونے تک عرفات میں رکے گا۔ یقیناً بنتے ہیں، اگر وہ جتنی حاجت ہونی چاہیے اس سے زیادہ ہو اور زیادہ وقت اس میں استعمال کر لیا جائے۔ ہاں ظاہر بالکل نہیں، کیونکہ وہ وقت وہاں مختصر وقت ہے، ظہر سے لے کر مغرب تک کا وقت اس کے پاس ہے، اور وہ اس اہم مقام کے لیے وقت اس کے لیے کم ہے، تو جہاں تک ہو سکے اس کو خود اتنی رعایت دی گئی، اتنی رعایت اس کے لیے دی گئی کہ عبادتوں میں اس کو جو ہے تخفیف کی گئی کہ وہ جو ہے قصر کرے، یہ بھی تخفیف کی گئی کہ وہ جمع کرے، اتنی خود اس کو رعایت دی گئی ہے کہ وہ اس کے لیے وقت نکالے۔ تو جب اس میں تخفیف دی گئی تو اپنے دوسرے کاموں کو وہاں کاموں کے کرنے سے وہاں گریز کرنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو جو ہے وہاں اس حالت میں رکھے کہ وہ خوب عبادت کر سکے۔ ثم يدفع مع الامام الى مزدلفہ، پھر وہ امام کے ساتھ، اگر امام اس کے ساتھ ہے تو جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ تھے، ورنہ پھر اپنے قافلے کے ساتھ، پھر وہ اپنے قافلے کے ساتھ مزدلفہ جائے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ مزدلفہ یہ ازدلاف سے ہے، جس کے معنی قربت کے ہیں۔ آدمی جب عرفات کے مزدلفہ جاتا ہے تو پھر مینا قریب آ جاتا ہے، اس لیے اس کو مزدلفہ کہتے ہیں، اور اس کو جمع بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہاں سارے کے سارے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ جاہلیت میں بھی لوگ وہاں سارے کے سارے جمع ہوتے تھے، اور پھر اسلام میں بھی وہاں سارے کے سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، اس لیے اس مزدلفہ کو جمع بھی کہتے ہیں۔ پھر وہ امام کے ساتھ مزدلفہ جائے علی طریق المعزمین، معزمین یعنی دو پہاڑوں کے درمیانی راستے سے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے گئے تھے، کسی اور راستے سے وہ مزدلفہ کی طرف جاتا ہے تو بھی جائز ہو جائے گا، لیکن یہ جو راستہ ہے دو پہاڑوں کے درمیان کا تنگ راستہ، اس کو کہتے ہیں معزمین، اس راستے سے وہ مزدلفہ کی طرف جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گئے تھے۔ وعلیہ السکینۃ والوقار، اور کیفیت یہ ہو کہ وہ سکون اور وقار کے ساتھ آوازیں کرتے ہوئے، لوگوں کو ڈھکیلتے ہوئے، اور پھر جو ہے جلد بازی کرتے ہوئے نہ جائے، بلکہ سکون کے ساتھ اور وقار کے ساتھ۔ وَيَكُونُ مُلَبِّيًا، اور وہ تکبیر بلند کرتا رہے، ذاکرا للہ عز وجل، اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو عرفات سے مزدلفہ تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے آپ کی اونٹنی پر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ، اور مزدلفہ سے مینا تک آپ کے ردیف تھے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ دونوں اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برابر اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ کا برابر ذکر کرتے رہے تھے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غدونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من منا الى عرفات من الملبی و منا المکبر، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے مینا سے عرفات تک، تو ہم میں سے کچھ لوگ تھے جو کہ تلبیہ کہتے تھے اور کچھ تھے تکبیر کہتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ وہ مقام ہے جب مینا سے عرفات جاتے ہیں، عرفات سے مزدلفہ جاتے ہیں، پھر مزدلفہ سے مینا آتے ہیں، تو ان تمام راستوں میں آدمی چاہے تو تلبیہ کرتا رہے یا پھر چاہے تو تکبیر کرتا رہے، اگر عام ذکر بھی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آدمی کو چاہیے کہ اس وقت کو استعمال کرے اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر کے لیے۔ فَإِذَا وَصَلَ إِلَى مُزْدَلِفَةَ، پھر جب مزدلفہ پہنچ جائے، صَلَّى بِهَا، تو وہاں نماز پڑھے۔ عرفات میں اس کو سورج غروب ہونے کے بعد نکلنا ہے، لیکن وہاں نماز نہیں پڑھنا ہے، نہ ہی راستے میں نماز پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے راستے میں جب آپ وہاں رکے تھے کسی مقام پر ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وضو کیا، مکمل نہیں کیا،
تو آپ سے کہا گیا کہ نماز، تو آپ نے کہا کہ نماز آگے ہے، پھر وہاں آپ پہنچے منا، وہاں آپ نے مکمل وضو کیا، اس کے بعد پھر آپ ساتھ میں وہاں نماز پڑھائی، تو درمیان میں نماز نہیں پڑھیں گے، الا یہ کہ کسی آدمی کو اس بات کا خدشہ ہو جائے کہ عشاء کی نماز بھی اس سے فوت ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں درمیان میں نماز پڑھ لے گا، بھیڑ بہت ہے، رش بہت زیادہ ہے، وہ آگے نہیں پڑھ سکتا ہے، مزدلفہ نماز کے وقت تک پہنچنا اس کے لیے مشکل ہے، تو ایسی صورت میں وہ پڑھ لے گا، ورنہ عام حالات میں اگر وہ مزدلفہ پہنچ سکتا ہے تو اس کو مزدلفہ پہنچ کر نماز پڑھنا چاہیے، مغرب کی نماز کا ذکر کریں، مغرب اور عشاء دونوں، مزدلفہ پہنچ کر وہ کیا کرے گا، صلی بها المغرب والعشاء، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھے گا، قبل حط الرحال، وہ اپنے پڑاؤ ڈالنے سے پہلے یا پھر اپنے سامان کو اتارنے سے پہلے، یجمع بینہما، ان دونوں میں جمع کرے گا، وہاں پہنچنے کے بعد اذان ہوگی، اذان دیں گے، اور پھر اسی طرح ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ، اقامت ہوگی، مغرب کی نماز پڑھیں گے 3 رکعت، اس کے بعد پھر اقامت ہوگی، عشاء کی نماز پڑھیں گے 2 رکعت، یہاں جمع تاخیر ہے، یہاں جمع تاخیر ہے، وہاں کیا تھی، جمع تقدیم تھی، مزدلفہ میں جمع تاخیر ہے۔ عشاء کے وقت کے بعد، عشاء کا وقت کب تک ہے، راجح قول کے مطابق آدھی رات تک ہے، اور بعض اقوال کے مطابق وہ فجر صادق تک ہے، لیکن راجح قول کے مطابق ہم لیں گے کہ اگر کوئی شخص راستے میں ہے، اسے اس بات کا خدشہ ہے کہ مزدلفہ کو آدھی رات کے بعد پہنچے گا، تو اسے راستے میں پڑھ لینا چاہیے، اسے راستے میں مغرب عشاء پڑھ لینا چاہیے، لیکن جو آدھی رات سے پہلے پہنچ سکتا ہے مزدلفہ، تو اس کو اسی پر عمل کرنا چاہیے جو یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ ثم یبیت بها، پھر وہاں رات گزارے، ثم یصلی الفجر بغلس، پھر وہ غلس میں فجر کی نماز پڑھے، غلس کا وقت جو ہے وہ وقت ہے جو وہ روشنی جو اندھیرے کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، جیسے ہی فجر صادق شروع ہوتی ہے اس کے بعد اہل علم کہتے ہیں کہ 15 سے 20 منٹ تک کا وقت ہوتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نماز پڑھ لی، جیسے ہی فجر صادق ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بعد فوراً فجر کی نماز پڑھی، تو اس نماز کے وقت میں جو ہے جلدی کرے، جیسے ہی وقت ہو جائے نماز پڑھ لے۔ وَيَأْتِي الْمَشْعَرَ الْحَرَامِ، تو وہ مشعر حرام کے پاس آئے، مشعر حرام یہ ایک پہاڑ کا نام ہے، مزدلفہ میں ایک پہاڑ کا نام ہے، اور اہل علم کہتے ہیں کہ اسے مشعر حرام اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حدود حرم میں آتا ہے، اور عرفہ کا ایک نام ہے مشعر حلال، تو اس سے الگ کرنے کے لیے اس کو مشعر حرام کہتے ہیں عرفات کے ناموں میں سے، کیونکہ وہ حدود حرم میں نہیں آتا، عرفات حدود حرم میں نہیں آتا، اس لیے اس کو مشعر حلال کہتے ہیں، تو مشعر حرام اس کو اس لیے کہا گیا تاکہ مشعر حلال سے اسے الگ کیا جا سکے۔ مشعر حرام کے پاس ایک پہاڑی کا نام ہے، آج وہاں ایک مسجد بن چکی ہے، تو وہاں وہ رکے، اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد اس مقام پر پہنچے، فَيَقِفُ عِنْدَهُ، وہاں وہ وقوف کرے، وَيَدْعُو، اور دعا کرے، وَيَكُونُ مِنْ دُعَائِهِ، اور اس کی دعا میں سے ایک دعا یہ بھی ہو، یہ دعا کوئی ثابت نہیں ہے، آدمی کو چاہیے کہ اپنے طور پر جو دعا چاہے منتخب کرے، عاجزی اور تضرع کے ساتھ جو کچھ بھی وہ ذکر کر سکتا وہ کرے، اس کے بعد دعا مانگے، اللہم کما وفقتنا فیہ واريتنا ایاہ ووفقنا لذکرک کما ہدیتنا واغفر لنا وارحمنا کما وعدتنا بقولک وقولک الحق۔ ترجمہ ہم لوگ کر چکے ہیں، اس میں کوئی چیز سمجھانے کی نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ آگے بڑھیں گے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، یہ آیت اس کا بھی ہم ترجمہ کر چکے ہیں، دونوں آیت ہیں۔ إِلَىٰ أَن يُسْفِرَ، کب تک وہ دعا مانگے، یہاں تک کہ روشنی پھیل جائے، إِلَىٰ أَن يُسْفِرَ، یہاں تک کہ روشنی پھیل جائے، لیکن سورج طلوع نہیں ہوا، صرف روشنی پھیلی ہوئی ہے، تو جب روشنی پھیل جائے، ثم يدفع قبل طلوع الشمس، تو پھر وہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے آگے بڑھے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے جائے، یعنی آگے بڑھے، کس طرف، مینا کی طرف، مینا سورج طلوع ہونے سے پہلے۔ ایام جاہلیت میں عرب سورج کے طلوع ہونے کے بعد جاتے تھے، یہاں سے، کہاں سے، مزدلفہ سے، اور عرفات سے سورج کے غروب ہونے سے پہلے نکلتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جگہوں پر ان کی مخالفت کی، وہ لوگ عرفات سے نکلتے تھے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب نکلے، سورج کے غروب ہونے سے پہلے نکلتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب نکلے، سورج کے غروب ہونے کے بعد، تو عرفات میں آپ نے ان کی مخالفت کی، اور مزدلفہ میں وہ لوگ نکلتے تھے سورج کے طلوع ہونے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے۔ جی قریش نہیں جاتے تھے، دوسرے قبیلے جاتے تھے، دوسرے قبیلے والے تو جاتے تھے، دوسرے قبائل۔ فَإِذَا بَلَغَ مُحَسِّرًا، جب وہ وادی محسر میں پہنچے، وادی
मुहस्सिर में पहुंचे, थका देने के माने में है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में कहा वयनक़लिब इलैकल बसरु ख़ासिय्यन व हुवा हसीब, सूरज तुम आसमान की तरफ देखोगे उसकी बनावट की तरफ, वयनक़लिब इलैकल बसरु ख़ासिय्यन व हुवा हसीब, तुम्हारी निगाहें तुम्हारी तरफ लौटेंगी ज़लील ख़ार होकर, थकी मांदी होकर। तो वादी मुहस्सिर उसका नाम इसलिए रखा गया कि बाद लोग कहते हैं कि अब्रहा के जो ऊंट थे, अब्रहा के जो हाथी थे, वो थक गए थे, वहां आगे बढ़ने से इनकार कर दिए थे, इसलिए उनको जो है उसको वादी मुहस्सिर कहा जाता है। लेकिन ये चीज साबित नहीं है, क्योंकि उन लोगों को उस मकाम पर अजाब आया था, इसका कोई सबूत नहीं मिलता। बहरहाल ये वादी ऐसी है कि इंसान को थका देती है, और हम वहां इसलिए तेजी के साथ चलते हैं कि अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले थे, खतर नजर इस बात के कि उसे किस लिए मुहस्सिर कहा जाता है। फैज़ा बलगा मुहस्सिरन, जब वो वादी मुहस्सिर में पहुंचे, असरा कदरा रमयतिन बिहजरिन, एक पत्थर के फेंकने के मकाम तक, वादी मुहस्सिर से, वादी मुहस्सिर में एक पत्थर के फेंकने का जो मकाम होता है, एक पत्थर फेंकेंगे तो कितनी दूर जाएगा, उतने फासले तक वो तेजी से चले। अहले इल्म कहते हैं कि 200 मीटर तक, तकरीबन 200 मीटर का अंदाजा लगाया गया, तो 200 मीटर तक वो तेजी के साथ चले। हत्ता याती मिनन, यहां तक कि वो मीना पहुंच जाए। मीना कहते हैं कि यहाँ अमना युमनी से है, बहाने से है, क्योंकि यहाँ कसरत से जानवरों का खून बहाया जाता है, वह कुर्बानी का मकाम है, इसलिए उसका नाम मीना रखा गया। हत्ता याती मिनन, यहाँ तक कि वो मीना आ जाए। फयब्तदिउ बिजमरतिल अक़बती, तो वो जमरे अक़बा से शुरू करे। जमरे अक़बा ये, इसको जमरे कुबरा भी कहते हैं। ये मीना से आएंगे तो सबसे आखिरी में आता है, पहले जमरे उला आता, फिर जमरे उस्ता आता, फिर जमरे अक़बा आता, जिसको जमरे कुबरा भी कहते हैं। जब मक्के की तरफ से आएंगे तो सबसे पहले पड़ता है जमरे अक़बा, तो वो जमरे अक़बा से शुरू करे। फयरबीहा बिसबी हसयातिन, मीना में जो काम करने हैं उसको पहला जो काम करना है वो ये कि जमरे अक़बा में 7 कंकरियां मारे, का हसल कस्फी, उंगलियों में पकड़कर फेंकने के कंकरियों के माने। उंगली में कौन से, उंगली में जहां से हम पत्थर को तो नहीं पकड़ सकेंगे, उंगली में छोटे छोटे कंकर होते हैं, जो या तो चने के दाने के मानिंद होते हैं, चने के मानिंद होते हैं, या फिर जो है छोटी छोटी मेंगनियों के, बकरियों की छोटी छोटी मेंगनियों के मानिंद होते हैं, या चने से थोड़े बड़े होते हैं। तो ऐसे कंकरियों के जरिए वो रमजी करे। रमजी कहते हैं उन कंकरियों को जमरे में मारना, जमरा में उन कंकरियों के मारने को रमी कहते हैं। और ये अल्लाह तबारक तआला के जिक्र के लिए, अल्लाह तबारक तआला के जिक्र के लिए चीज रखी गई, ये नहीं कि शैतान को मारा जाता है। और फिर इस जिक्र को उसी तरीके से करेंगे जो तरीका हमको बताया गया है, जो तरीका हमको समझाया गया है। बाद लोग बड़े बड़े पत्थरों से मारते हैं, चप्पलों से मारते हैं, मुख्तलिफ चीजों से मारते हैं, तस्वुर रखते हैं कि वो शैतान को मार रहे हैं। ये बात नहीं है, ये तस्वुरी गलत है, बल्कि अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह तबारक तआला का जिक्र है। अल्लाह के जिक्र के लिए उस मकाम पर हमको इस तरह अल्लाह तबारक तआला का जिक्र करने का हुक्म दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल। कहा जाता है, लेकिन उसका कोई सबूत तो नहीं है। जी हाँ, वयुकब्बिरु, ये नहीं है, बल्कि जमरे उला है, जमरे वुस्ता है और जमरे कुबरा है। उसके बाद क्या है, वयुकब्बिरु मा कुल्ली हसातिन, हर कंकरी के साथ अल्लाहु अकबर कहे, अल्लाहु अकबर कहे एक कंकरी, अल्लाहु अकबर कहे दूसरी कंकरी, इस तरह। वयरफउ यदैहि फी रमी, और रमी में अपने हाथ को बुलंद करे। हाथ बुलंद करना खास तौर पर वो दूर होगा तो जरूरी है, वरना हाथ को बुलंद नहीं करेगा तो फिर कंकरी नहीं पहुंच सकेगी उस जगह पर जहां पहुंचना है। वो नहीं, उस मैदान में जाना, उस एरिया में जाना शर्त है, उसको लगना जरूरी नहीं है, लेकिन उसमें पहुंच गई तो काफी है। वयरफउ यदैहि फी रमी वयक़तउ तलबियत बिब्तिदाइ रमी, जैसा कि इससे पहले इस बात का जिक्र आया कि वो तलबिया बुलंद करता रहे, जिक्र करता रहे, लेकिन जैसे जमरे अक़बा में वो कंकरियां मारना शुरू करेगा ना, तो वहां से भी तलबिया उसे रोकना चाहिए, क्योंकि वो हज के अमाल को खत्म कर रहा है। हज के लिए जब तक वो हज के अमाल में था तब तक वो बंद कर रहा था। यहाँ जो है उसको, उम्रे में आदमी क्या करेगा, जैसे ही तवाफ के लिए तवाफ करना शुरू करेगा तो वहां रोक देगा तलबिया कहना। और हज में आदमी कहाँ रोक देगा तलबिया कहना, जब मीना में, जब जमरे अक़बा को कंकरियां मारना शुरू करेगा, जमरे अक़बा में पहुंचेगा तो वो रोक देगा। वो यस्तब्तिनुल वादी, और वादी की जो वादी का जो मकाम है उधर उस तरफ से मारेगा, हर तरफ से मार सकते हैं, लेकिन वो वादी के उस मकाम से मारेगा। वो यस्तक़बिलुल क़िबलता, और किबले की तरफ रुख करेगा। लेकिन मौलिक रहमतुल्लाह अलैह के इस कौल की कोई दलील नहीं है, क्योंकि अहले इल्म कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कंकरियां मारी थी
تو کعبۃ اللہ آپ کے بائیں طرف تھا اور مینا آپ کے دائیں طرف تھا. کعبۃ اللہ آپ کے سامنے نہیں تھا, کعبۃ اللہ آپ کے سامنے نہیں تھا. ہاں عرفات میں جب وہ دعا کریں گے وہاں قبلہ رخ ہونا چاہیے, اور مزدلفہ میں مشعر حرام کے پاس دعا کریں گے وہاں قبلہ رخ ہونا چاہیے. لیکن یہاں کنکریاں مارتے وقت قبلہ رخ ہونا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. وہ وادی کا جو حصہ ہے اس مقام سے مارے گا تو وہ اس کے لیے بہتر ہے, کیونکہ اس صورت میں کعبۃ اللہ اس کے بائیں جانب رہے گا اور مینا اس کے دائیں جانب رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ماری تھی. ولا یقف عندها, جب کنکریاں مارے تو وہاں پھر ٹھہرا نہیں رہے دعا کے لیے کسی وجہ سے. جبکہ مینا میں جب وہ قیام کرے گا تو پہلے اور دوسرے جمرہ پر کنکریاں مارنے کے بعد اس کو ٹہرنا ہے, دعا کرنا ہے, لیکن یہاں نہیں رکنا ہے اس کو. اسی لیے اس کی وضاحت کر رہے مولوی رحمۃ اللہ علیہ کہ ولا یقف عندها, پھر وہاں وقوف نہیں کرے گا, کنکریاں مارا نکل جائے گا فوراً. ثم ينحر هديه, پھر اپنی حج قربان کرے گا. جو حج تمتع کر رہا ہے, جو حج قارن کر رہا ہے اس کے لیے واجب ہے. جو حج افراد کر رہا ہے اس کے لیے مستحب ہے, وہ چاہے کرے نہ کرے, لیکن اس کے پر حج نہیں ہے. ثم یحلق راسه, پھر اپنے سر کے بال کو نکال دے, اور یقصره, یا اس کو کم کر دے. یقیناً حلق کرنا افضل ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرنے والوں کے لیے 2 یا 3 دفعہ مغفرت اور رحمت کی دعا کی, اور قصر کرنے والوں کے لیے 1 دفعہ. یہ مردوں کا معاملہ ہے. وہ عورتوں کا جہاں تک معاملہ ہے وہ اپنے بالوں کے آخری حصے سے, جو سب سے نیچے والا حصہ ہے, اس آخری حصے سے انگلیوں کے پور کے مانند اپنے بال کم کر لیں گے. یہ عورتوں کا معاملہ ہے. ثم قد حل له كل شيء الا النساء, اس کے بعد اس کے لیے ہر چیز حلال ہو جائے گی سوائے عورتوں کے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تحلل اول. یہ تحلل اول حاصل ہو گیا. اب آدمی کو غسل, آدمی کو جو ہے اپنے بال نکالنے کے بعد بال نکالنا جائز ہو گیا, اور آدمی کو خوشبو لگانا جائز ہو گیا, اور سلے ہوئے کپڑا پہننا جائز ہو گیا. ہر چیز اس کے لیے حلال ہو گئی سوائے عورتوں کے. ناخن کاٹنا اس کے لیے جائز ہو گیا, وہ نکل گیا اپنے اس احرام سے. البتہ عورتوں سے تعلق قائم نہیں کر سکتا. سب چیزیں حدود احرام میں تو شکار ویسے ہی بنا ہے, وہ دوسرا شکار یعنی سمندر کا شکار کر سکتا ہے. ثم یفید الی مکہ, پھر وہ مکہ جائے گا. فیطوف للزیارتی, 3 کام اس نے وہاں کر لیے مینا میں. کون سے کام؟ جبل عقبہ کو کنکریاں مارنا, دوسرا کام کیا ہے؟ قربانی کرنا, اور عام طور پر یہاں وکالہ والے کر لیتے ہیں جن کو ہم نے ذمہ داری دی ہے, وکیل کر لیتے ہیں. اور تیسرا کام کیا ہے؟ بال نکالنا. اس سے تحلل اول ہو گیا. اب اس کے بعد چوتھا کام یہ کہ وہ مکے کی طرف جائے. فیطوف للزیارتی, طواف زیارت کرے. وہ طواف الواجب, طواف زیارت جس کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں, طواف حج بھی کہتے ہیں. اور یہ واجب طواف ہے جس کے بغیر حج نہیں ہوتا, جو حج کے تکمیل کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے, طواف اس نے کر لیا. ثم یسعی بین الصفا والمروہ, پھر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے. ان کان متمتعا, اور اگر وہ حج تمتع کر رہا ہو, کیونکہ حج تمتع میں عمرہ مستقل ہے اور حج مستقل ہے. آدمی نے عمرے کے ساتھ جو سعی کی وہ عمرے کی سعی تھی, اب حج کے ساتھ اس کو دوسری سعی کرنا ہوگا. البتہ وہ لوگ جو حج افراد اور حج قران کر رہے ہیں, ان لوگوں نے طواف قدوم کے ساتھ اگر سعی کر لی تھی, اور بہتر ہے کہ اس وقت سعی کر لیں, تو ان کو پھر دوبارہ سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر ان لوگوں نے طواف قدوم کے بعد سعی نہیں کی ہے تو پھر ان کو بھی سعی کرنا پڑے گا. واضح ہے نا؟ جو حج تمتع کر رہے ہیں ان کو سعی کرنا واجب, سعی کرنا ضروری ہے, حج کا رکن ہے. سعی کے بغیر ان کا حج نہیں ہو سکتا تمتع والوں کو. لیکن قران اور افراد والے, ہاں پہلی مرتبہ کیونکہ حج مکمل ہے اور عمرہ مکمل ہے. پہلی مرتبہ انہوں نے اپنے طواف کے ساتھ انہوں نے جو سعی کی تھی وہ عمرے کی تھی, اور دوسری مرتبہ جو سعی کریں گے وہ حج کی ہوگی. افراد اور قران والے اگر وہ اپنے طواف قدوم کے ساتھ انہوں نے سعی کر لی تھی تو ان کے لیے وہ کافی ہو جائے گی. لیکن اگر انہوں نے صحیح نہیں کی تھی تو پھر اس دن وہ صحیح کر لیں گے. نہیں, احرام سے تو نکل گئے, الا یہ کہ اگر آدمی نے وہاں اگر وہ یہ کام اسی ترتیب کے ساتھ اگر وہ چل رہے ہیں تو اسی ترتیب کے ساتھ اگر وہ چل رہے ہیں, لیکن انہوں نے وہاں تک کنکریاں نہیں ماری, وہ براہ راست وہ کرنے کے بجائے اگر یہاں آ گئے, کیونکہ جائز ہے آدمی کے لیے جائز ہے کہ اسی ترتیب کے ساتھ کریں, یا پھر وہ کنکریاں مارنے کے بجائے جواز کا, یہ ہم لوگ صرف صفت کی بات کر رہے ہیں کیونکہ جواز کا جو میدان ہے بہت وسیع ہے. آدمی چاہے تو اسی ترتیب کے ساتھ کرے, یا پھر ڈائریکٹ مکہ جائے, پہلے طواف اور سعی کر لے, اس کے بعد آ کر یہاں کنکریاں مارے, اپنے بال نکالے, اپنی قربانی کرے, یہ چیز اس کے لیے جائز ہے. لیکن صحیح ترتیب یہی ہے. تو اگر ویسا وہ کر رہا ہے کہ ڈائریکٹ وہاں جا رہا ہے تو اس صورت میں اس کے احرام میں رہنا پڑے گا, کیونکہ تحلل لیول نہیں ہوا اس کا. اس ترتیب کے ساتھ وہ کر رہا ہے تو تحلل لیول ہو چکا ہے, تو اس لیے وہ اپنے کپڑوں میں جا سکتا ہے.
ठीक है। सुम्मा कद हल्ला मिन कुल्ली शै, जब उसने सही कर ली तो वो हर चीज उसके लिए हलाल हो गई, औरतें भी अब उसके लिए हलाल हो गई। हालांकि हज की अमाल अभी बाकी है, अभी उसको मिना में पहुंचना है, वहां 3 दिन या 2 दिन उसको वहां मबीत करना है, रात गुजारना है, फिर जमरात को कंकड़ा भी मारना है वहां मिना में, उसको कंकड़ा ही मारना है, लेकिन फिर भी वो हलाल हो गया। हर चीज ये काम करने के बाद उसके लिए हर चीज हलाल हो गई, जबकि हज की अमल भी बाकी है। वयुस्तहब्बु अन यशरबा मिन माइ ज़मज़म, और मुस्तहब है कि वो जमजम का पानी पिए, लिमा अहब्बा, हर उस काम के लिए जो उसे महबूब हो, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माउ ज़मज़मा लिमा शुरिबा लहू, जमजम का पानी उस मकसद के लिए है जिस मकसद से पिया जाए। आदमी अपनी प्यास के लिए पीना चाहता है तो उसे प्यास बुझेगी, भूख मिटाने के लिए पीना चाहता है तो उससे भूख भी दूर होगी। और अगर आदमी इल्म के लिए, शफा के लिए और मालदारी के हुसूल के लिए किसी भी मकसद से पीता है तो मकसद उसको हासिल होता है जमजम के पानी का। तो इसलिए मलिक कहते हैं कि वो जमजम का पानी जो चीज उसे महबूब हो उस मकसद के लिए होती है। किसी वक्त की बात अलग है, यहाँ हम लोग हज की कैफियत की बात कर रहे हैं, हज की कैफियत बात करें तो उसी ज़मीन में सारी बातें हैं। वयतज़ल्लउ मिन्हु, और खूब सैर होकर पिए। पानी सुम्मा यक़ूलु, फिर कहें, ये दुआ मांगे। और ये दुआ भी साबित नहीं है, दुआ के अल्फाज अच्छे हैं, चाहे तो ये दुआ कहें या फिर जो दुआ हम मांगना चाहते हैं मांग सकते हैं। अल्लाहुम्मा जअलहु लना इल्मन नाफिया व रिज़्क़न वासिया व रय्यन व शबा व शिफाअन मिन कुल्लि दा वग़सिल बिही क़ल्बी वमलाहु मिन खशियतिका व हिकमतिका। यहाँ हमारा सबक खत्म हुआ, लेकिन आप लोगों ने सबक के दौरान ही सवालात कर लिए, जबकि हमारा उसूल ये था कि सबक के दौरान सवालात नहीं होंगे। तो फिर भी अगर कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। सैराबी और शिकम सैरी, रय्यन कहते हैं सैराब होना, पानी, सैराब पानी पीते हैं सैराब हो जाते हैं, और शबम कहते हैं पेट भरना, शिकम सैर होना। जी, तवाफ़े खुदूम नहीं, तवाफ़े इफादा। तवाफ़े ज़ियारत, सुम्मा यफीदु, फिर जाए, अफाद, हाँ हाँ हाँ, हर चीज हलाल होगी उसके। अफस्तुम, जब तुम लौटो। रिजाल नहीं, हाँ रिहाल है, सामान उतारना, सवारी से सामान उतारना।